हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मुर्तज़ा। एज़ यूजुअल आपके लिए एक और छोटा सा पैगाम लेकर आया हूँ और वो पैगाम है स्लीप डिसऑर्डर के बारे में। हम हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी डिज़ीज़ को डिस्कस किया जाए, ऐसा मसला डिस्कस किया जाए जो ज़्यादा लोगों को होता है और उसका हल भी वो नहीं कर पाते। जब वो हल नहीं कर पाते तो फिर वो डिफरेंट डॉक्टरों के हत्थे चढ़ जाते हैं, और जब वो डॉक्टरों के हत्थे चढ़ते हैं तो वो फिर आपको पता ही है कि उनके हालात क्या होते हैं। एक गोली खाने से एक फ़ायदा शायद होता होगा, लेकिन 9 साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो जब एक इफ़ेक्ट और 9 साइड इफ़ेक्ट, तो ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा लेने का जो एक फ़ायदा करे और 9 साइड इफ़ेक्ट करे। तो इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स, 9 बीमारियां आप और डाल लें अपने ऊपर, एक बीमारी वो भी पूरी तरह वो ठीक नहीं कर पाते। जितनी भी दवाइयां हैं, अपने यूजुअल जो सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, उनमें जितनी भी दवाइयां हैं स्लीप डिसऑर्डर की, वो सारी की सारी साइड इफ़ेक्ट से भरपूर हैं। उनके लेने वाले को बाइपोलर भी अक्सर देखा है मैंने, उनके लेने वाले को स्लीप तो आ जाती है, लेकिन सुबह का जो स्ट्रेस होता है वो डिफरेंट होता है, वो और ही तरह का एक स्ट्रेस होता है। तो ऐसी चीज़ों का क्या फ़ायदा जो आपको एक फ़ायदा दे और कुछ और नुकसान दे दे। फिर साथ ही बहुत सारी जो स्लीप डिसऑर्डर की मेडिसिन हैं, जो सेडेटिव मेडिसिन हैं, वो स्ट्रोक का बायस बनती हैं। बहुत सारी सेडेटिव मेडिसिन आपके स्टमक और लिवर और किडनी को ख़राब करने का बायस बनती हैं। उनमें से कुछ हार्ट को भी प्रॉब्लम्स करती हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता के फिर इसकी कोई इजी ट्रीटमेंट बताई जाए जिससे आपको स्लीप डिसऑर्डर हो ही ना। सबसे पहले तो आप इस पे आइए कि आप उसकी रीज़न्स तलाश करिए कि आपको स्लीप डिसऑर्डर किस रीज़न से हो रहा है। आप देखें कि कहीं आप उस रीज़न में फॉल करते हैं। अगर आप उस रीज़न में फॉल करते हैं तो उस रीज़न को दूर करने से 50% तो उसी दिन आपको फ़र्क पड़ जाएगा स्लीप डिसऑर्डर का। रीज़न्स में क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं? पहली रीज़न तो कोई ना कोई आपकी आदत है जो स्लीप डिसऑर्डर का बायस बन रही है। आदतों में सबसे पहली हमारी आदत जो स्लीप डिसऑर्डर का बायस बनती है वो है रात को टाइम से ना सोना। जो शख्स भी रात को टाइम से ना सोने का आदी हो वो डेफिनेटली सुबह देर से उठने का आदी होगा, और जो शख्स सुबह देर से उठने का आदी हो उसको स्लीप डिसऑर्डर एक ना एक दिन होना ही होना है। आज हो जाए या 1 साल बाद हो जाए या 10 साल बाद हो जाए या 20 साल बाद हो जाए, उसको होना ही होना है। पहली रीज़न तो इसको चेक करें। आप जितनी जल्दी सोएंगे उतनी आपको अच्छी नींद आएगी। ये एक पहली कॉज हो सकती है। दूसरी इसकी कॉज हो सकती है कि आप सोते वक्त कोई ख्यालात आपके दिमाग में ना आए, कोई ऐसी सोचें जो आपको सारा दिन आपने काम किए हैं उनके मुतालिक, कोई ऐसी बातें जो किसी ने आपको हर्ट किया हो उनके मुतालिक, या कोई ऐसे गम या कोई ऐसी एंग्जाइटी या कोई ऐसी जिस्म में बीमारी आपके जिसके बारे में आप गौर करना शुरू कर दें। सोते वक्त बेड पे लेट के आपने सोचों को बिल्कुल करीब नहीं आने देना। जितना आप अपनी सोचों को दूर रखेंगे उतनी जल्दी ही आपको नींद आएगी। अगर कोई सोच आए, ज़बरदस्ती आए, तो उसको दिमाग से झटकने की कोशिश करें। जितनी सोचें हैं वो दिन को सोच लें। सोने से कोई 1 घंटा पहले तक इन सोचों को सोचना बंद कर दें। जितना दिमाग आपका बिज़ी होगा उतनी आपकी नींद उससे परे होगी, दूर होगी। हमारी एक नींद की दवाई है जो सुबह के टाइम लें तो नींद रात को आती है। अगर रात के टाइम ले लें तो दिमाग फ्रेश हो जाता है, खुल जाता है, आंखें खुल जाती हैं और वो नींद गायब कर देती है उल्टा। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी सोचों को दूर कर दें अपने आप से। ये 2 चीज़ें होगी। तीसरी जो चीज़ रीज़न बनती है नींद ना आने का वो है आपकी स्क्रीन का इस्तेमाल, यूजेज ऑफ लैपटॉप्स, यूजेज ऑफ टेलीफोन, यूजेज ऑफ मोबाइल ऐप्स, या कोई भी ऐसी स्क्रीन जिसको आप इस्तेमाल करते हैं और वो आपके दिमाग में प्रोसेसिंग, ऑब्वियसली जो भी आप चीज़ नज़र से देखते हैं वो आपका दिमाग उसको प्रोसेस करके उस जगह पर पहुंचाता है जहां की वो ज़रूरत होती है।
تو جب بھی آپ کوئی سکرین دیکھتے ہیں، کوئی آپ کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں، تو وہ آبویسلی اس کا اثر دماغ پر ہوتا ہے، اور دماغ کا فنکشن ہونا لازمی سی بات ہے۔ اس کا فنکشن سٹارٹ ہوتا رہتا ہے، کنٹینیو رہتا ہے کافی دیر تک۔ جب آپ وہ سکرین آف بھی کر دیتے ہیں، اس کے بھی کافی دیر تک دماغ آن رہتا ہے آپ کا۔ تو آپ بہتر ہے کہ سونے سے 1.5 سے 2 گھنٹے پہلے اپنی ساری سکرینز آف کر دیں، جس میں ٹی وی بھی شامل ہے، جس میں آپ کا لیپ ٹاپ بھی شامل ہے، کمپیوٹر بھی شامل ہے، آپ کا موبائل بھی شامل ہے۔ آپ کوئی واٹس ایپ نہ دیکھیں، کوئی فیس بک نہ دیکھیں، کوئی آفس کا کام نہ کریں سونے سے 1، 1.5، 2 گھنٹے پہلے۔ خاص طور پہ جو لوگ کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ اکاؤنٹنٹس ہیں، خاص طور پہ جو لوگ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، ان لوگوں کو میں نے سلیپ ڈس آرڈر بہت زیادہ دیکھا ہے۔ تو آپ بہتر ہے کہ 1.5 سے 2 گھنٹے پہلے اپنا لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل آف کر دیں یا سائلنٹ کر کے کہیں دور رکھ دیں۔ اب چوتھے ریزن پہ آ جائیں اس کی نیند نہ آنے کی۔ آپ کا موبائل آپ کے قریب ہونا۔ سوتے وقت آپ بیڈ کے قریب اپنا موبائل سائلنٹ کر کے اپنے قریب رکھ لیتے ہیں اپنے سائڈ ٹیبل پہ۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ آپ کا اگر موبائل اس طرف پڑا ہوا ہے اور آپ کا جو ٹاور ہے جو سگنلز دے رہا ہے موبائل کا وہ اس طرف ہے، آپ کو تو نہیں پتا وہ کس طرف ہے، تو ساری ریڈیشن، ساری ریز گزر کے آپ کے موبائل تک جائیں گی اور وہ آپ کی باڈی کو پاس کرتے ہوئے جائیں گی۔ تو یہ بھی سلیپ ڈس آرڈر کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کو ہم غور ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس کی اگر آپ کوئی میٹر سے چیکنگ کریں تو آپ کے جسم میں ریڈیشنز نکلیں گی۔ ہمارے پاس ایک سکینر ہے جس سے ہم سکین کر کے دیکھتے ہیں تو اس بندے کے اندر کتنے % ریڈیشنز ہیں۔ وہ ریڈیشنز انہی طرح کی چیزوں سے آتی ہیں، یا آپ موبائل کو چارج کرتے ہوئے یوز کرتے ہیں، یا آپ لیپ ٹاپ کو چارج کرتے ہوئے یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی چیز آپ کی چارج ہو رہی ہے اور آپ اس کو ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو اوبویسلی وہ ریز، وہ چیزیں آپ کی باڈی کے اندر سے پاس آؤٹ ہو کے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ اس کو میٹر لگا کے، ریڈیشن کا ایک میٹر لے کے دیکھ لیں، اس کا ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں، یہ چیزیں آپ کو واضح ہو جائیں گی کہ کتنی ریڈیشنز آپ کے اندر، جسم کے اندر باقی ہیں۔ تو اس کو ڈیٹاکسیفائی کریں اپنی باڈی کو، اور یہ کام کرنا بند کر دیں۔ موبائل کو آف کر کے بھی آپ وہاں نہ رکھیں، آف کر کے بھی بہتر ہے کہ اپنے سے 5 سے 10 فٹ دور رکھیں موبائل کو، یا دوسرے کمرے میں رکھیں۔ اور موبائل کو سائلنٹ پہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو آف ہونا چاہیے رات کو۔ جن لوگوں کو سلیپ ڈس آرڈر ہے ان کو اپنے موبائل کو آف کر کے سونا چاہیے اور اپنے سے دور رکھنا چاہیے۔ آف کر کے بھی ریڈیشنز کنٹینیو رہتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا میری بات۔ پانچویں چیز کا تعلق آپ کے انٹرنل سسٹم سے ہے، وہ ہے واٹر انٹیک، آپ کا ہائیڈریشن ایشو، آپ کا ڈی ہائیڈریشن ایشو۔ اگر آپ پانی پورا نہیں پیتے تو آپ کا برین ڈرائی رہتا ہے، ڈی ہائیڈریٹ رہتا ہے، آپ کی سکن ڈی ہائیڈریٹ رہتی ہے، آپ کے کان ڈی ہائیڈریٹ رہتے ہیں، ڈرائی ہو جاتے ہیں، آپ کا منہ خشک ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں خشک ہوتی ہیں، آپ کا جسم سارا خشک ہوتا ہے جب آپ کا پانی انٹیک پورا نہیں ہے۔ ایک ایوریج آدمی کو عام دنوں میں 3 سے 3.5 لیٹر پانی پینا چاہیے۔ جو شخص 3 لیٹر سے ایک گھونٹ بھی کم پانی پیتا ہے تو وہ ذہن میں رکھ لے یہ بات کہ اس کو ڈی ہائیڈریشن ڈیفینٹ ہوگی، اور جس کو ڈی ہائیڈریشن ہوگی اس کا برین بھی ڈی ہائیڈریٹ ہوگا، جس کا برین ڈی ہائیڈریٹ ہوگا اس کو لامحالہ نیند کا ایشو آنا ہی آنا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ چھٹی چیز آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جو آپ کو نیند کو اڑانے کا باعث بن رہی ہو، جیسے آپ کے گال بلیڈر میں کوئی پتھری تو نہیں ہے، آپ کے پتے میں جس کو گال بلیڈر کہتے ہیں اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ اگر پتے میں پتھری ہے، یا آپ کے کڈنی میں سٹون ہے، یا کڈنی میں سسٹ ہے، یا کڈنی پوری طرح فلٹریشن نہیں کر رہا پانی کی، بلڈ کی، تو آپ کے اسٹمک میں پرابلم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے پتے کی پتھری، لیور کا پرابلم، کڈنی کا پرابلم ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے آپ کے اسٹمک کو، آپ کی ڈائجسٹو سسٹم کو۔ جب آپ ڈائجسٹو سسٹم آپ کا خراب ہوتا ہے تو 100% آپ کی نیند پہ اثر انداز ہوتا ہے، آپ کے دماغ پہ اثر انداز ہوتا ہے، آپ کے گلے پہ اثر انداز ہوتا ہے، آپ کے دانتوں پہ اور مسوڑوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں صبح اگر آپ کی آنکھیں اس جگہ سے سوجی ہوئی تھوڑی تھوڑی فیل ہو رہی ہیں آپ کو اس جگہ سے،
تو یہ ڈیفینیٹلی کڈنی کا پرابلم ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے کڈنی ہے اور اس کی وجہ سے ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کے نیلز خراب ہو رہے ہیں، نیلز کو چیک کرنے کا طریقے پہ میں کسی دن پوری ویڈیو کروں گا، اگر نیلز خراب ہو رہے ہیں یا آپ کے ہاتھوں میں آپ کو ریڈنس کی بجائے یلوش فیلنگ آ رہی ہے، آپ کی سکن پہ آپ کو ریڈنس کی بجائے یلوش فیلنگ آ رہی ہے، آپ کی آنکھیں پیلی پیلی ہو رہی ہیں، تو یہ آپ کے لیور کی وجہ سے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو رہا ہے، تو اس سے بھی آپ کی نیند پہ برے اثرات آتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی ایسی میڈیسن لے رہے ہیں جیسے ملٹی وائٹامن ہے یا کوئی اور پین کلرز لے رہے ہیں یا کوئی اور دوائیاں لے رہے ہیں، اگر تو آپ نے دوائیاں سونے سے 6-7 گھنٹے پہلے لے لی ہیں، 5-6 گھنٹے پہلے، تو پھر تو شاید وہ کم اثر کریں آپ کے ڈائجسٹو سسٹم پہ، لیکن اگر آپ نے سونے کے بالکل قریب جا کے لیے، خاص طور پہ وائٹامنز، اگر آپ نے کوئی وائٹامن سونے سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے اندر لیا ہوا ہے تو آپ کی نیند کو ڈیفینیٹلی ڈسٹرب کرے گا اور آپ کو اس دن نیند کا پرابلم ہوگا۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ نے کچھ کھایا ایسا ہے رات کے کھانے میں، جیسے ساگ ہے، چنے ہیں، گوبھی ہے، جو وائی بادی چیزیں ہم جن کو بولتے ہیں، جو ڈائجسٹو سسٹم کو ڈسٹرب کرتی ہیں چیزیں، اگر آپ نے ایسی کوئی چیز کھائی ہے رات کے ڈنر میں، کھانے میں، یا رائس کھائے ہیں تو، یا آپ نے بیف کھایا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے اسٹمک کو تنگ کرے گا، آپ کے اسٹمک کو ڈسٹرب کرے گا، تو شیورلی آپ کی سلیپ ڈس آرڈر کا پرابلم پیدا کرے گا۔ اور اگر آپ کو سلیپ ڈس آرڈر اس وجہ سے ڈائجسٹو سسٹم کی وجہ سے ہو رہا ہے تو کوئی بھی ڈائجسٹو سسٹم کی اچھی دوائی لے لیں۔ ہومیوپیتھی کی بہت ساری دوائیاں ہیں، R5 ہے، نکس وومیکا ہے، یہ آپ لے کے اس کا استعمال کریں تو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم امپروو کرنا شروع کر دے گا۔ اگر لیور کی وجہ سے ڈائجسٹو سسٹم خراب ہے تو R5 کے اندر ہی R7 ایڈ کر لیں۔ اگر کڈنی کی وجہ سے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہے تو اسی کے اندر ہی بربیرس کیو مدر ٹنکچر میں ایڈ کر لیں۔ اور اگر آپ کا پتے کی پتھری کی وجہ سے ڈائجسٹو سسٹم خراب ہے تو اس میں کولیسٹرینم اور کارڈیوس مدر ٹنکچر میں ایڈ کر لیں، تو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اور گیسز بننا اور یہ عمل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی نیند امپروو کرنا شروع ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں ہم اس کا علاج کیا ہے۔ اس کا حل جو مین حل ہے کہ ایک تو آپ 6 بجے کے بعد کھانا نہ کھائیں، 6 بجے سے پہلے کھا لیں۔ بہت سارے لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں جی ہمیں ویٹ لاس کی دوائی دیں، یہ سب سے بڑی ویٹ لاس کی دوائی ہے۔ اگر آپ 6 بجے کے بعد کوئی بھی ہارڈ چیز نہ کھائیں، لیکوڈ جتنا مرضی لیں، میٹھا چھوڑ دیں اور کھانا 6 بجے کے بعد چھوڑ دیں، 6 بجے سے پہلے جو بھی کھانا کھانا ہے کھا لیں، اور 2 گھنٹے سونے کے درمیان، سونے کے قریب 2 گھنٹے تک دودھ نہ پئیں۔ دودھ جب بھی پئیں گرم کر کے پئیں، بیٹر ہے کہ ٹرمیرک ملک پئیں جس کو ہم ہلدی دودھ کہتے ہیں، تو وہ بھی سونے سے 2-2.5 گھنٹے پہلے۔ دودھ کو ڈائجسٹ ہونے کے لیے کافی ٹائم درکار ہوتا ہے، تو آپ دودھ کو اس کا ڈائجسٹو ٹائم ضرور دیں تاکہ وہ اندر جا کے آپ کو تنگ نہ کرے، اور اگر تنگ کرے گا تو جیسے میں نے بتایا کہ ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب کرتا ہے آپ کی سلیپ کو۔ تو 6 بجے کے بعد کھانا کھانے کی عادت بنا لیں، 6 بجے کے بعد نہ کھانا کھانے کی عادت بنا لیں، 6 بجے سے پہلے شام کا کھانا کھا لیں۔ دوسرا، آپ جلدی سونے کی عادت بنا لیں، 9 سے 10 بجے کے درمیان آپ سو جائیں، میکسیمم اگر سونا چاہتے ہیں تو 10:30-11 بجے تک سو جائیں، اس کے بعد لیٹ نہ کریں۔ جتنا اس سے لیٹ کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کا سونے کا ایشو بڑھتا جائے گا۔ دوسرا اس کا جو بہترین سلوشن ہے نیند کے لیے، آپ نے اکثر سنا ہوگا، میں اولیو آئل کے بارے میں کافی بات کرتا ہوں، آپ کوئی بھی ایکسٹرا ورجن انریفائنڈ کولڈ پریس اولیو آئل لے لیں۔ انریفائنڈ یاد رکھیے گا، کولڈ پریس ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، ایکسٹرا ورجن ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن انریفائنڈ ضرور ہو۔ انریفائنڈ اولیو آئل کسی اچھی جگہ کا، جیسے اٹلی کا، فلسطین کا، کسی عرب کنٹری کا، وہاں اولیوز بڑے اچھے ملتے ہیں، یا برازیل کا، چلی کا، یہ اولیو آئل انریفائنڈ لے کے، اگر آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو 1 چمچ اولیو آئل رات کا کھانا کھا کے آپ سونے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے لے لیں۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو آپ 1/4 چمچ سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ اس کو آدھے چمچ تک لے جائیں، اور اگر آپ کو شوگر ہے اور بلڈ پریشر نہیں ہے تو 2 چمچ اولیو آئل رات کو لیں اور 2 چمچ اولیو آئل صبح اٹھتے ہوئے لیں۔
تو اس سے آپ کی نیند 100 ٹائمز بیٹر ہو جائے گی پہلے سے. یہ دوسری دوائی، ایک دوائی آپ کو بتائی. دوسری دوائی اس کی ہے پاپی سیڈز، جس کو ہم خشخش بولتے ہیں. خشخاش، پاکستان میں اس کو خشخاش بولتے ہیں، انڈیا میں اس کو خسخس بولتے ہیں، اور پنجاب، انڈین پنجاب میں اس کو خشخش بولتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ اس کا ڈفرینٹ نام ہے. لیکن وہ پاپی سیڈز بلیک سیڈز ہوتے ہیں. وائٹ، ایشیا میں وائٹ پاپی سیڈز ملتے ہیں، یورپ میں بلو پاپی سیڈز کہتے ہیں اس کو. وہ بلیکش ٹائپ بلوئش ہوتے ہیں. تو بلوئش جو ہے، جس کو بلیکش کہتے ہیں ہم، کالے رنگ کی خشخش یا بلو رنگ کی، ڈارک بلو رنگ کی خشخش، وہ زیادہ تیز ہے وائٹ کی نسبت، ہماری ایشین خشخش کی نسبت. تو آپ اس کا بہتر ہے کہ آدھا چمچ جو رات دودھ پئیں اس کے کپ میں آدھا چمچ کپ میں ڈال لیں. دودھ، ہلدی دودھ بنائیں، چھوٹی الائچی ڈالیں، آدھا چمچ ہلدی ڈالیں، اس کو بوائل کریں اچھی طرح. جب وہ کپ میں آ جائے اس میں آدھا چمچ اسبغول ڈالیں، اس میں آدھا چمچ یا 1 چمچ اولیو آئل ڈالیں. وہی جو اولیو آئل آپ نے پینا ہے وہ اس طرح دودھ میں لے لیں، اور آدھا چمچ اس میں خشخاش ڈال دیں. پاپی سیڈز بلیک والے زیادہ بیٹر ہے، نہ ملیں تو وائٹ ہی ٹھیک ہے. اس کو آپ پی لیں اور اینڈ پہ وہ خشخش کو ہلا کے اس کو کھا جائیں یا پی جائیں، جیسے بھی ہے، پھینکنا نہیں ہے اسے. یہ دوسری بہت اچھی دوائی ہے. خشخش کے بارے میں ہم کبھی پورا پروگرام کریں گے. بہت ہی بینیفیشل چیز ہے، اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں. یہ سیڈیٹو بھی ہے، یہ نیند بھی لاتی ہے، یہ بہت سارے کام کرتی ہے. یہ ہارٹ کی بھی دوائی ہے، یہ شوگر بھی لو کرتی ہے، یہ آپ کے کڈنی کو بھی بیٹر کرتی ہے. خشخش کے اور کافی سارے فائدے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم کو بھی امپروو کرتی ہے. دوسری دوائی خشخش ہے. تیسری اس کی دوائی ہے کہ آپ 8 سے 10 گلاس پانی ضرور پئیں دن میں. سونے سے گھنٹہ پہلے پانی روک دیں، گھنٹہ ڈیڑھ پہلے، اور اگر پیاس لگے تو جسٹ ایک سپ لیں. سپ سے زیادہ پانی نہ لیں. جتنی دفعہ بھی پیاس لگے تو سپ لیں. اور جن لوگوں کو پروسٹیٹ کا ایشو ہے وہ تو 1.5-2 گھنٹے پہلے پانی روکتے ہیں، اور سوتے وقت پانی بالکل نہ پئیں اور خالی ہو کے سوئیں. جو بھی یورین ہولڈ کرتے ہیں ان کو پروسٹیٹ کا ایشو ایک نہ ایک دن ضرور ہوتا ہے. تو آپ یورین ہولڈ کرنا چھوڑ دیں اور پانی کو 1.5-2 گھنٹے تک پورا کر لیں. سونے سے 1.5-2 گھنٹے پہلے کوئی 8 سے 10 گلاس، یعنی 3 سے 4 لیٹر کے اندر آپ کا پانی ہونا چاہیے. ایک بھی دن آپ کا یہ کم نہ ہو. جتنا پانی کم ہوگا اتنا آپ کا نیند کا ایشو زیادہ ہوگا. پھر آگے آ جائیں، اس کی جو دوائی ہے اگنیشیا 1M، ایک دوائی ہے IGNATIA 1M. اس کو لے لیں آپ. جرمنی کی لیں یا فرانس کی لیں. میں یوزلی فرانس اور جرمنی دونوں کی دوائی یوز کرتا ہوں. جرمنی کی یا فرانس کی لے کے اس کے 5 ڈراپس ارلی مارننگ جب آپ اٹھیں برش کرنے کے 2-4-5 منٹ بعد آپ اس کے 5 ڈراپس ایسے ہی لے لیں یا اتنے سے پانی میں ڈال کے لے لیں. جسٹ 1 گھونٹ پانی، 2-3 چمچ اس میں ڈال کے آپ اس کے 5 ڈراپس صبح روزانہ لے لیا کریں. اگر آپ کو کڈنی کا کوئی ایشو ہے تو اس کے ساتھ بربیرس 1M بھی مکس کر سکتے ہیں آپ. تو ان دونوں کو مکس کرنے کے بعد بھی آپ نے 5 ڈراپس ہی لینے ہیں. تو جتنے دن تک کڈنی کا ایشو ہے اتنے دن تک لیں. اس کے بعد اس کو ہفتے میں 1 دفعہ کر دیں. جب آپ کی نیند بیٹر ہونا شروع ہو جائے تو اسی دوائی کو، اگنیشیا کو، 1 دن چھوڑ کے کر دیں. اگر آپ کی نیند اور بیٹر ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس کو ہفتے میں 2 دفعہ پہ کر دیں. اگنیشیا ایسی دوائی ہے جو آپ کے مائنڈ کو فریش کرتی ہے، آپ کے مسلز کو ریلیکس کرتی ہے. آپ کے جتنے مسلز ہیں، ہارٹ کے مسلز، برین کے مسلز، ان کو ریلیکس کرتی ہے، ان کو نارملائز کرتی ہے. اگنیشیا دوائی کے بہت فائدے ہیں، بہت کام کی چیز ہے. لیکن اس کو آپ رات کو نہیں لے سکتے. اگر رات کو لیں گے تو یہ رات کو ریلیکس کر دے گی اور صبح تک نیند نہیں آئے گی. اگر آپ صبح کو لیں گے تو رات کو جا کے نیند آئے گی اپنے ٹائم پہ. تو یہ اگنیشیا ہوگی. دوسری اس کی بہت اچھی دوائی ہے پیسیفلورا، PASSIFLORA مدر ٹنچر. یہ آپ سوتے وقت اس کے 20 ڈراپس اتنے سے پانی میں لے لیں. اور اس میں اگر آپ اس کو مزید اچھا کرنا چاہتے ہیں تو نکس ومیکا 200 بھی اس کے ساتھ ہی 5 ڈراپس لے لیں. پیسیفلورا کے 20 ڈراپس، نکس ومیکا کے علیحدہ سے 5 ڈراپس. تیسری اس کی بہت اچھی دوائی ہے اوپیم 30. اگر آپ کو بہت زیادہ نیند کا ایشو ہے تو 10 ڈراپس کھانے کے بعد سوتے وقت اوپیم 30 ایک دوائی ہے. وہ اوپیم سے بنتی ضرور ہے لیکن اوپیم ہے نہیں،
وہ نیند کو اچھا کرتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں گے آپ کے ناک کی ہڈی کا کوئی ایشو تو نہیں ہے. اگر ناک کی ہڈی کا ایشو ہے تو پھر ہمارا ایک پروگرام پڑا ہوا ہے ناک کی ہڈی پر سائنس کا, اس کی دوائی لیں اور ناک کو کھلا ہونا چاہیے, آپ کی سانس ناک سے آتی جاتی رہے. تو یہ تو تھی مین باتیں. یہ موٹی موٹی چیزیں بتا دی ہیں جو آپ آرام سے اپنے گھر پہ اپنی سلیپ ڈس آرڈر کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اگر کسی شخص کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو وہ ساتھ بلڈ پریشر کی دوائی دن میں ضرور لے, اور اس کے ساتھ ایک دوائی صبح اگنیشیا کے ساتھ ایڈ کر لے جس کا نام ہے لیکسز 1M. لیکسز 1M یہ صبح کے ٹائم بھی 5 ڈراپس اس کے لے لیں. لیکسس 200 میں بھی لیں تو زیادہ بیٹر ہے, اس کے بھی 5 ڈراپس ہی اگنیشیا کے ساتھ لے لیں. سلیپ ایپنیا کی بھی یہ دوائی ہے. اب میں جاتے جاتے آپ کو ایک آخری بات بتا دوں, جو احسان فراموش شخص ہوتا ہے نا اور بے نطقہ شخص ہوتا ہے, اس کا سب سے پہلا شکار اس کا اپنا محسن ہوتا ہے. وہ سب سے پہلے اپنے محسن کا برا کرتا ہے. جو خاندانی شخص ہوتا ہے اس کے ساتھ تو آپ اتنا سا چھوٹا سا احسان کر دیں تو وہ اپنی اگلے آنے والی نسل کو کہہ کے جاتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے اوپر یہ چھوٹا سا احسان کیا تھا, آپ نے پوری عمر اس شخص کا یہ احسان یاد رکھنا ہے. لیکن جو بے نطقہ شخص ہوتا ہے, احسان فراموش شخص ہوتا ہے, وہ سب سے پہلے اسی آدمی کو ڈستا ہے جس سے اس نے احسان لیا ہوتا ہے. تو جس پہ آپ احسان کریں پھر اس سے بچیں. یہ بہت بڑے لیول کی بات ہے, یہ میری نہیں کسی اور کی بات ہے. جس پہ آپ احسان کریں اس کے شر سے بچیں. جس پہ آپ احسان کریں اس کی طرف سے آنے والے تیر سے پھر اپنے آپ کو بچائیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا, کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. جب آپ نے نیکی کر دی تو پھر اس کو دریا میں ڈال کے بہا دیں, اس کو بھول جائیں. کسی پہ احسان کر دیا اس کو دریا میں ڈال کے بھول جائیں, اس کو یاد نہ رکھیں. اگر یاد رکھیں گے تو وہ آپ کو ہرٹ کرے گی, کیونکہ اس شخص نے آپ کو ضرور نقصان پہنچانا ہے. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو احسان کو یاد رکھتے ہیں, تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اس کو بھول جائیں اور اس شخص کو بھی پھر بھول جائیں. وہ دوبارہ اس کو زندگی میں احسان کی ضرورت پڑے تو پھر کر دیں, لیکن پھر بھول جائیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. میرا خیال ہے کہ آپ کو سلیپ ڈس آرڈر میں کافی بیٹر معلومات ملی ہوں گی. ان پہ عمل کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوسروں کے لیے بھی خیر کا سوچیں اور اپنے لیے بھی خیر کا سوچیں, اور میرے لیے بھی خیر کی دعا کریں. تھینک یو ویری مچ.